नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जैसा कि हम देख रहे हैं इन आयतों में अहकाम बताए जा रहे हैं और जिसकी शुरुआत बेहयाई से हुई कि बेहयाई से बचें और उसको उससे बचने के लिए ताकीद की और अल्लाह ताला ने बताया कि कैसे कैसे हमें बचना है बुराइयों से, बेहयाइयों से और किसी पर तोहमत लगाने से, इल्ज़ाम लगाने से। क्योंकि तोहमत से शुरुआत हुई कि ये किसी के पाक पाक दामन मर्द या औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना कितना बड़ा सख्त कबीरा गुनाह है। फिर हमने लास्ट में देखा कि माफ़ कर देना, कि अगर किसी से गलती हो जाए, यानी तोहमत लगा दी और गलती हो जाए, अपनी गलती का वो उसको एहसास हो जाता है और वो माफ़ी माँग लेता है, तो फिर माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, तो हमें भी माफ़ करना सीखना चाहिए और माफ़ करना आना चाहिए। और माफ़ी को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, यानी बदला हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम माफ़ कर देंगे तो उससे दर्जात बुलंद होते हैं। यानी क्योंकि अल्लाह ताला ने बदला लेने का भी हक़ दिया है ना, कि अगर तुम पर ज़ुल्म हुआ हो तो उतना बदला ले सकते हो जितना ज़ुल्म हुआ है, लेकिन अगर माफ़ कर दोगे तो वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा है और दर्जात उससे बुलंद होंगे, फिर उसकी तरफ से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बदला लेंगे। तो बहरहाल माफ़ हर हर मामले में माफ़ कर देना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घरों में, हमारे घरों के मामलात, हमारी सोशल लाइफ़ या प्राइवेट लाइफ़, तो उसमें गलतियाँ लोगों से होती रहती हैं और हम जो हैं उस छोटी-सी बात को, बहुत लोग होते हैं बहुत बड़ा इश्यू बना देते हैं। लेकिन रिश्तों में या हर जगह हमें माफ़ी को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, यानी माफ़ करना आना चाहिए। अब आयत नंबर 23 देखें, सूरतुन नूर आयत नंबर 23। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो यरमूना, रा मीम या इसके रूट लेटर्स हैं, रमा आखिर में या के साथ, यरमी, तो यरमूना फेले मुजारे है। यरमूना, ये रमी कहते हैं फेंकने को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फेंकने को, फेंकने के लिए आता है। और जैसे कि आप सूरह फील पढ़ते हैं ना, तरमीहिम बिहिजारतिम, वो फेंकते थे पत्थर, है ना। तो और इल्जाम के लिए भी रमी का लफ्ज आता है, ठीक है, क्योंकि इल्जाम जो होता है वो फेंका जाता है, यानी दूसरों के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि हम आयत पढ़ते हैं ना, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। आप जब हमने सूरह अनफाल में देखा कि और नहीं आपने फेंका था, है ना, और अल्लाह ने फेंका था, आपसे फेंकवाया था। तो रमी कहते हैं फेंकने को। तो इल्जाम जो है दूसरों के ऊपर डाला जाता है, तो इसलिए उसके लिए आता है यरमूना। बेशक वो लोग जो यरमूना, इल्जाम लगाते हैं या तोहमत लगाते हैं, अलमुहसनाती, पाक दामन औरतों पर, अलगाफिलाती, गाफिल, ये जमा है, गाफिलाती ये फीमेल है, फीमेल का है ये, कि बेखबर या भोली भाली। गाफिल किसको कहते हैं, जैसे भोली भाली हो या बेखबर हो। अलमुमिनाती, मोमिन औरतें, लुइनु, वो लानत किए गए, लाना यलअनु से लुइनु माजी मजहूल है, वो लानत किए गए। फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, वलहुम और उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अजीम बहुत बड़ा। यानी यहाँ पर गाफिलातिन की बात हो रही है। तो एक तो क्या बताएगा, क्योंकि तोहमत की बात चल रही है, तोहमत लगाने वालों पर यहाँ पर वईद की जा रही है, उनको वार्निंग दी जा रही है। जैसे कि हजरत आयशा पाक दामन थी, भोली भाली थी, उन पर तोहमत लगाई गई। ऐसे किसी भी मोमिन, यानी सिर्फ हजरत आयशा के बारे में नहीं, यानी कोई भी भोली भाली मोमिना, मोमिन औरत पर, बेखबर मोमिन औरत पर, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाता है, उसको अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है कि उसके ऊपर लानत की गई दुनिया में और आखिरत में, और उसके लिए अजाब है अजीम, यानी बहुत बड़ा अजाब। यानी दुनिया में भी उसको जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में भी उसको जहन्नम का अजाब होगा।
ٹھیک ہے. اور یہاں پر غافلات کی بات ہو رہی ہے، یعنی جنہیں بے حیائی کے کاموں سے، زنا وغیرہ سے، ایسے تعلقات سے کوئی واسطہ نہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی تھی، یعنی جو ان باتوں میں پڑتا نہیں ہے ان کے اوپر تہمت لگانا، بنا وجہ تہمت لگانا، تو اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ جو تہمت لگاتا ہے نا اس کو دنیا میں بھی رسوائی ملتی ہے، اور دنیا میں اس کے ساتھ ایسا کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی تہمت لگائی جاتی ہے، اس کو بھی رسوا ہونا پڑتا ہے دنیا میں. پھر آیت نمبر 24 دیکھیں، یعنی دنیا میں تو رسوائی ہے ہی، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے. یوما، جس دن، تشہدو، گواہی دیں گی، شہیدہ، یشہدو سے شین ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تشہدو یہ جو ہے فیمیل کا صیغہ ہے، وہ گواہی دے گی. اب میں یہاں پر تو گواہی دے گی نہیں کر رہی ہوں، تو گواہی دے گا، وہ گواہی دیں گی. کیوں؟ کیونکہ آگے السنت ہے، زبان ہے، اور زبان یعنی باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں عربک میں وہ فیمیل ہوتے ہیں، ان کے لیے فیمیل کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. جس دن تشہدو گواہی دے گی، علیہم ان پر، علا پلس ہم، علیہم ان پر، السنتہم ان کی زبانیں. اور پھر یہ جو ہے السنتہم ان کی زبانیں، یہ لسان سے بنا ہے نا، لسان، السنتہم یہ جمع مکسر ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے. جمع مکسر کون سی جمع ہوتی ہے؟ بروکن پلورل، ٹوٹی ہوئی جمع، جیسے کہ کتاب سے کتب ہو گیا ہے نا، یا جیسے کہ یہ ہو گیا لسان سے السنتہم ہو گیا. اور سالم جمع کون سی ہوتی ہے؟ جیسے مومن سے مؤمنون یا مؤمنین، بس آخر میں واو نون یا نون ایڈ کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں صحیح سلامت، یعنی سالم جمع. تو جب بروکن پلورل آتا ہے عربک میں تو اس کے لیے فیمیل کے صیغے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ رول یاد رکھیے گا. کبھی بھی کبھی آپ کو میل نظر آئے، بروکن پلورل نظر آئے اور آپ سوچیں کہ ہاں تو فیمیل کا صیغہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو بروکن پلورل کے ساتھ فیمیل کے صیغے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس دن گواہی دیں گی، علیہم ان پر، السنتہم ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں. یہ بھی بروکن پلورل ہے، ارجل رجل کی جمع، اور ان کے پاؤں پلورل ہے. یہ بما اس کی جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، عمیلہ یعملو سے عمل کرتے. یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی سزا ملے گی اور اس کے لیے سخت عذاب ہے. اور قیامت کے دن روایت میں آتا ہے قیامت کے دن حساب کے لیے مومن کو طلب کیا جائے گا اور اس کے سامنے وہ اعمال لائے جائیں گے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. بندہ مومن ان اعمال کے کرنے کا اقرار کرے گا، یعنی جو بندہ ہوگا وہ کہے گا ہاں میں نے یہ کرا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈال دے گا اور معاف کر دے گا. اسی طرح منافق کو حساب کے لیے بلایا جائے گا اور اس کے عمل اس کے سامنے لائے جائیں گے تو وہ انکار کر دے گا. اللہ کہے گا کہ فرشتوں نے تمہارے یہ کام لکھے ہیں نام اعمال میں، تو فرشتے اس کو یاد دلائیں گے کہ فلاں فلاں دن تم نے یہ کام کیے تھے. تو منافق کہے گا اس وقت، منافق کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، یعنی وہ ان کا بھی انکار کر دے گا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، یعنی زبان اس شخص کی مرضی کے مطابق نہیں بولے گی بلکہ جو حق اور سچ ہوگا وہی بولے گی. پھر اس کے باڈی پارٹس، ہاتھ پاؤں سب بیان کر دیں گے، ہاتھ پاؤں سب، زبان سب کچھ جو ہے وہ بیان کر دیا جائے گا. یعنی جو سچ ہوگا وہ بولے گا، یعنی تمام باڈی پارٹس اس کے بولنے لگیں گے اور ایک ایک باڈی پارٹ جو ہے وہ گواہی دے گا قیامت کے دن کہ تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے ایسا غلط کام کیا تھا یا ایسا غلط کام کیا تھا. پھر قرآن میں ہی آتا ہے جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں تو تمہیں بچانا چاہ رہا تھا، تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی، یعنی اپنی باڈی پارٹ سے. تو باڈی پارٹ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بلوایا. تو ہم اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، تو جھوٹ بولنا بھی چاہیں گے تو نہیں بولیں گے، زبان صرف سچ بولے گی اس وقت. یومئذ اس دن، یوفیہم، وفا یوفی سے بنا ہے، یوفی فعل مضارع ہے، یہ واو فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. پورا پورا دے گا، ہم انہیں، اللہ اللہ
वाओ हिम, हिम के ऊपर पेश आ रहा है ना, हिम, वाओ ऊपर, मीम के ऊपर पेश आगे मिलाने के लिए आ रहा है, पेश भी आ जाता है मिलाने के लिए और जेर भी आ जाता है। और पूरा पूरा देगा उन्हें अल्लाह, अल्लाह दीनहुम, उनका बदला। दीना, दीन यहाँ पर जजा सजा की बात हो रही है, बदले की बात हो रही है। जैसे हमने अलहम शरीफ में पढ़ा था ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जिसे हमने पढ़ा था मालिकी यौमिद्दीन, जजा और सजा के दिन का मालिक है। तो दीन यहाँ पर क्या है, बदला, जजा और सजा, उनका बदला। अल हक्कु हक, व यअलमूना, और वो जान लेंगे, अलीमा यालमू से ऐन लाम मीम, व यअलमूना, और वो सब जान लेंगे, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, हुआ वही, अल हक्कु हक है, मुबीन, जाहिर करने वाला है, मुबीन खुल्लम खुल्ला है, जाहिर करने वाला है। यानी जिस दिन, यानी क़यामत के दिन क्या होगा, यानी अब क्या बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरी सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला जो है कोताही नहीं करेंगे, ठीक ठीक अमल और हिसाब उसके सामने लाकर रख देंगे। यानी पूरा नामे अमाल उसका बोल पड़ेगा कि मैंने कब क्या काम किया, कैसे काम किया, किसके ऊपर कितनी तुहमत लगाई, किसकी इज्जतों के साथ कितना खेला। क्योंकि कुरान में ये कहा है ना कि इज्जतों के साथ खेलना, खेलना मतलब गीबत करना, चुगली करना किसी की, वो इज्जतों के साथ खेलना होता है। किसने ये काम किया, किसने अपने वक्त को जाया किया, किसकी ज़बानी कितनी अल्लाह ताला के जिक्र में तर रहती थी और कितनी फालतू की बातों में लगी रहती थी, गीबतों में लगी रहती थी, हर चीज उसके अंदर लिखी हुई होगी और वो खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए काफी हो जाएगा। यानी आता है ना कुरान में कि अपना हिसाब लेने के लिए वो खुद ही काफी होगा, क्योंकि हमें पता है ना, जैसे हम क्वेश्चन पेपर, जब हम पेपर करके आते हैं और उस वक्त जो है हम अपना टैली करते हैं आकर कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या किया, और हमें पता होता है ना क्या क्या किया, क्या क्या किया, और फिर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरे तो इतने ही मार्क्स आएंगे। तो कयामत के दिन जब पूरा नाम माल उसके सामने रखा जाएगा ना, वो खुद ही हिसाब लगा लेगा कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है, कि आधा तो ये ब्लैंक है, आधा तो ये गुनाहों से, आधे से ज्यादा ये गुनाहों से भरा हुआ है, इतना सारा ये ब्लैंक पड़ा हुआ है कि खाली समय उसमें, खाली टाइम मैंने बर्बाद कर रखा है, और इतना सारे दूसरों के हक मार रखे हैं, अल्लाह ताला के हक मार रखे हैं। क्या होगा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ करे और हमें बेहिसाब बख्श दे। फिर आयत नंबर 26, अल खबीसातु, और खबीस औरतें, खबीस किसको कहते हैं, नापाक को, खा बा सा इसका रूट लेटर्स है, और खबीस औरतें, लिल खबीसीना, क्योंकि खबीसात, आतिन की जो आवाजें होती है ना, आतुन और आतिन की, आखिर में जो आ जाता है वो प्लूरल प्लूरल होता है, फीमेल वाला। ठीक है, गोलता जैसे ज्यादातर निशानी होती है, गोलता ताए मरबूता होती है, वो भी फीमेल का होता है। ज्यादातर आखिर में ता आता है तो वो फीमेल की पहचान होती है, अगर वो रूट लेटर्स ना हो ता उसके अंदर। तो अल खबीसातु, और खबीस औरतें, लिल खबीसीना, यानी नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, ली मतलब लिए, अल खबीसीना नापाक मर्दों के लिए हैं, अल खबीसूना, और खबीस मर्द यानी नापाक मर्द, अल खबीसीना, खबीस, अल खबीसाती, खबीस औरतों के लिए हैं, वत तय्यबातु, और तय्यब पाकीज़ा औरतें, आतू मैंने बताया ना, आतू या आतिन या आतुन या आती वाली जो आवाजें होती हैं ये फीमेल। पाकीज़ा औरतें, लित तय्यबीना, पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं, वत्तय्यबूना, और पाकीज़ा मर्द, लित्तय्यबाती, पाकीज़ा औरतों के लिए हैं, उलाइका, यही लोग हैं, मुबर्रऊना, जो पाक हैं, मुबर्रऊना इनोसेंट हैं, बरा से बनाइए, बर्रा युबर्रिउ, बर्री, बरी भी, बरी किसको कहते हैं, बरी हो जाना ना, पाक हो जाना, बरी हो जाना उन सब बातों से, तो उसके लिए आता है। तो बारा हमजा इसके रूट लेटर्स हैं और इसके असल मायना होते हैं किसी मकरू बात से, निजात से बरी होना, अलग होना। ठीक है, तो बारात जैसे होता है ना, बारात वैसे ही। तो वो सब पाक हैं, मिम्मा उससे जो, यकूलूना वो सब कहते हैं, काला यकूलू, कुल से यकूलूना फेले मुजारे, लहुम उनके लिए, मगफिरतुन मगफिरत है, व रिस्कुन और रिस्क है,
کریم عزت والا. اب یہاں پر کتنا بڑا قاعدہ رول بتایا جا رہا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یعنی ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو نیک مردوں کو نیک عورتیں اور بدکار مردوں کو بدکار عورتیں. اسی طرح نیک عورتوں کو نیک مرد اور بدکار عورتوں کو بدکار مرد. نیک کو نیک اور بدکار کو بدکار. ٹھیک ہے، تو اس کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کا نکاح ہوگا. تو یہ قرآن میں ہے، یہ واجب ہے. خبیث کو خبیث ہی زیب دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ سبب بنا اس سورت کے نازل ہونے کا، ہے نا. اب شروع میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، آیت عفق، تو کیا کہا تھا؟ اس کو برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے. تو یہ واقعہ جب ہوا تو یہ سورت نازل ہونے کی وجہ بنی، اور اس آیت کے نازل ہونے کا، اور مسلمان کو معاشرتی زندگی یعنی سوشل لائف، ان کو ادب سکھایا اور چیزوں کے بارے میں بتایا، ایک کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیسے لوگ کون سے لوگ کس کے لیے بنے ہیں. تو جو یہ برائیاں کرتے ہیں، زنا کا کام کرتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تو ان کا نکاح آپس میں کراؤ، یہ حکم آیا. ٹھیک ہے، تو ان کا نکاح جو ہے نیک لوگوں سے مت کراؤ، کیونکہ وہ نیک لوگوں کو بھی کیا کر دیں گے؟ پریشان کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے لائق نہیں ہیں، اور ان کے نسل کو خراب کر دیں گے. حسب نسب جو ہے وہ بگڑ جائے گی، کیونکہ قرآن میں حسب نسب، یعنی اسلام میں حسب نسب پر بہت دھیان دیا گیا نا، اس لیے اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے وہ منع کیا گیا، یعنی اڈاپٹ کرنا چائلڈ کو منع کیا گیا. اس سے حسب نسب جو ہے نا وہ مل جاتا ہے. اور ایڈاپشن کا سسٹم ہی نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پاک بناتے ہیں، کسی کو ناپاک، کسی کو ایک بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بانجھ بنا دیتے ہیں. تو اس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں جو ہے وہ صبر کریں. تو اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ بھی صبر کرے. کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک دم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. حسب ہمیں پتہ نہیں ہوتا، حسب نسب کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے کہ زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو کہا تھا کہ میرا بوبولا بیٹا ہے، لیکن جب آیتیں نازل ہو گئی کہ نہیں، اسلام میں کوئی بھی منہ بولا نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، اور کسی کا جو ہے مطلب جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی نام سے پکارا جائے گا، اس کا نام، باپ کا نام چینج نہیں کیا جائے گا. تو پھر پہلے تو جب رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، تو زید بن محمد کہہ کے بلایا جانے لگا. جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو واپس زید بن حارثہ کہہ کے بلایا جانے لگا. تو اور اسی طرح جو اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو ان بچوں کو، مان لو اگر کوئی اڈاپٹ کر بھی لیا ہے نا، جیسے مان لو کوئی رشتے دار ہیں اور ان کے ماں باپ نہیں ہیں اور پال رہے ہیں، ٹھیک ہے، پالنا جائز ہے، پالا جا سکتا ہے، کفالت کی جا سکتی ہے، لیکن بچے کا نام جو ہے اس کے نام کے آگے فادر نیم ہی ہونا چاہیے، فادرز نیم ہی ہوگا، اس کے علاوہ ہم اپنا نام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اور اگر ایسا کسی نے کیا تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے بارے میں نے احادیث بتائی تھی، بہت سخت بات ہے، سنگین بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیوی جو ہے اسلام یعنی شادی کے بعد، نکاح کے بعد اپنے نام کے آگے بھی وہ مرد اپنے شوہر کا نام نہیں لگاتی، اور اس کو جائز بھی نہیں ہے. یعنی باپ کے نام کے علاوہ اپنے نام کے آگے کسی اور کا نام لگانا جائز ہی نہیں ہے. حسب نسب کی حفاظت کی جاتی ہے اسلام میں. تو اس لیے کیا کہا گیا؟ پاک پاک کے لیے ہے، ناپاک ناپاک کے لیے ہے، ورنہ سب خراب کر دیں گے، نسل خراب کر دیں گے، سب برباد ہو جائے گا، مطلب سوسائٹی خراب کر دیں گے اور فساد پھیلے گا. بچے جو ہیں وہ ان کا پتہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، فساد، یہ ان سب سے برائیوں کی شروعات ہوتی ہے، بے حیائیوں کی شروعات ہوتی ہے. اس لیے پاک کو پاک سے دو اور ناپاک کو ناپاک سے دو. اور پھر یہی لوگ، یعنی جو پاک باز ہیں، پاک باز کے لیے کیا آ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو پاک ہیں، جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، رزق ہے، عزت والا. پھر آیت 27، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہیں تم داخل ہو، مت داخل ہو. یہ کیا ہے؟ فعل نہیں ہے، نیگیٹو والا امر، یعنی ڈونٹ، کیا نہیں کرنا. دخلا یدخلو، لا تدخلو، پہچان کیا ہے اس کی؟ لا تدخلو فعل نہیں کی کہ لام آ جائے، اس کے بعد مضارع کا صیغہ نظر آئے، سیکنڈ پرسن والا، تا والا، تو یعنی یہ حکم ہے نہیں کا کہ مت تم داخل ہو. اب دیکھیں اس صورت میں، یعنی یہ مت سوچے کہ یہاں سے یہ بات بالکل الگ ہو گئی.
اس صورت میں جو ہے ہمیں بے حیائی سے روکا گیا ہے، ہمیں جو ہے برائیوں سے روکا گیا ہے، اور پردے کا خاص دھیان رکھا گیا ہے، اور پردے کا بھی اگر دھیان نہیں رکھا جاتا تو پھر اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ بیسیکلی ہمیں اس صورت میں تعلیم کس کی دی جا رہی ہے کہ ہمیں فحش سے دور رہنا ہے، برائیوں سے دور رہنا ہے، اور برائی کی جتنی بھی وہ ہے نا ریزنز ہیں ان سے بھی دور رہنے کو کہا گیا۔ یعنی جیسے کہ مان لیں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرا، ٹھیک ہے، تو اسی وقت کیا کہا گیا کہ شراب کے ساتھ شراب کو یعنی جو شراب پیتے ہیں شرابی ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے بھی روک دیا گیا، یعنی تھوڑا ان سے دور رہو ورنہ تمہیں بھی عادت آ سکتی ہے۔ شراب پینے کی سخت سزا مقرر کی گئی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے شراب پینے والے پر لعنت، اس کے بنانے والے پر لعنت، اس کے بنوانے والے پر لعنت، اس کے بیچنے والے پر لعنت، خریدنے والے پر لعنت، لاد کر لے جانے والے پہ لعنت، جس کے پاس لے جائی جائے گی اس پر لعنت، اس کو پلانے والے پر نہ لعنت یعنی سرو کرنے والے پر لعنت، اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پہ لعنت، یعنی جتنی بھی اس کے طرف راستے جاتے تھے نا سب کو گناہ قرار کیا گیا، لعنت کی گئی۔ اسی طرح جو بے حیائی ہوتی ہے، فحش کام ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اس کے پاس جانے سے بھی منع کیا گیا۔ جیسے زنا کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بری نامحرم عورت کو بری نیت سے دیکھنا، لسٹ نظروں سے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس سے باتیں کرنا زبان کا زنا، اس کی باتوں کو سننا کان کا زنا، اس کی طرف دل کا جھک جانا دل کا زنا ہو گیا، اس کو ہاتھ لگانا ہاتھ کا زنا، اس کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا، اور پھر جو یہ فعل اس گندے کام میں مبتلا ہو تو وہ اصل زنا ہے۔ تو زنا بھی ایک اخلاقی اور معاشرتی تباہی ہے، یعنی ہمارے اخلاق کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، ہماری سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں ہر طریقے سے روکا گیا، ہر طریقے سے۔ اس لیے اب یہاں پر کیا حکم آ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا مت داخل ہو، بیوتن گھروں میں، بیت کی جمع بیوت ہے، گھروں میں، غیرہ سوائے بیوتکم اپنے گھروں کے یعنی تمہارے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسو تم اجازت حاصل کر لو، انس اجازت لینا، پرمیشن لینا، یو ہیو آسکڈ پرمیشن۔ تو یہ الف نون سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، استأنسا یستأنسو، استأنس، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نون یہاں سے ڈراپ ہے، کس کی وجہ سے؟ حتیٰ کی وجہ سے یہاں سے نون ڈراپ کیا گیا۔ یہاں تک کہ تم پرمیشن مانگو، اجازت حاصل کرو، وَتُسَلِّمُوا اور تم سلام کرو، سلمہ یسلمو سے تسلمو، نون یہاں سے ڈراپ ہے حتیٰ کی وجہ سے، اور تم سلام کرو علی اوپر، اہلکا ان کے رہنے والوں کے یعنی ان کے رہنے والوں پر، ذالکم یہ بات، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو، ذکرہ یذکرو سے تذکرون، سوری ذکرہ زال کاف را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور تذکرہ فعل ماضی آتا ہے، تذکرہ یتذکرو، تو تتذکرو فعل مضارع آتا ہے اس کا، یہاں تک کہ تم نصیحت پکڑو، فعل مضارع یہ بھی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت داخل ہو گھروں میں، غیرہ بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، یہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو یا تم سلام کر لو گھر والوں کو۔ یعنی اب دیکھیں اسلام کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات سکھائی گئی ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر چیز سکھا رہے ہیں، ایک ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایٹیکیٹس کی یا مینرز کی کلاسز جوائن کرتے ہیں نا، کہ اگر ہم اگر قرآن ہی پڑھ لیں گے نا، ہم پرفیکٹ مطلب ہم اچھے خاصے انسان بن جائیں گے، یعنی ہمارے رویہ، ہمارا اخلاق، ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اجازت کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں ایسی اچانک مت چلے جاؤ،
ہے نا, کیونکہ اسلام میں کس سے روکا گیا؟ برائیوں سے روکا گیا, زنا سے روکا گیا, تہمت لگانے سے روکا گیا, بدگمانی سے روکا گیا, ان سب سے روکا گیا. تو جو چیزیں بدگمانی, تہمت اور زنا کی طرف لے جاتی ہیں, اس کا ریزن بنتی ہیں, اس سے بھی روکا گیا. اب جیسے کہ گھر میں طریقہ کیا ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا, کہ پہلے اس سے اجازت لے لی جائے اور پھر سلام کیا جائے اور گھر میں داخل ہوا جائے اس کے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے, پھر گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اجازت مانگتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے لیفٹ یا رائٹ طرف کھڑے ہوتے, یعنی بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے کہ ایک دم کسی نے دروازہ کھولا تو بالکل سامنا ہو جائے, یعنی اگر کوئی عورت ہے, اگر اسی نے دروازہ کھولا تو بالکل سامنا ہو جائے, لیفٹ یا رائٹ کی طرف کھڑے ہوتے. اور پھر انسان جو ہے, اگر یہ ایٹیکیٹس میں آتا ہے کہ اگر مان لیجیے دروازہ بند ہے, اگر اس نے بیل بجائی ہے, آج کل تو بیل ہے, پہلے بیل نہیں ہوتی تھی, تو بیل سے ہی اجازت ہو جاتی ہے گھر میں آنے کی. اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے, اس کا مطلب اندر آنے کو کہہ رہا ہے. تو پھر اور اگر کوئی پوچھ رہا ہے کون ہے, تو اپنا نام بتا دے, نام لے کر اجازت مانگے. ٹھیک ہے, تو اگر کیونکہ اچانک اگر گھر میں گھس جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی پر تمہاری نظر پڑ جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اکیلی ہو, تمہاری نیت خراب ہو جائے. تو گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے, اپنا گھر ہو یا دوسروں کا گھر ہو. اسی طرح تستأنسو میں دستخ کرنا, تستأنسو مطلب انس, اجازت مطلب دستخ کرنا, بیل دینا یا دروازہ بجا دینا یا کسی بھی چیز کے ذریعے کیسے بھی بتا دینا کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں. تو یہ ایٹیکیٹس ہیں کہ ایسے ہی کسی کے گھر میں داخل مت ہو جاؤ. اب جیسے ہماری کسی کی جوائنٹ فیملی ہے, وہ بھی جو ہے کزنس وغیرہ ایسے ہی گھر میں چلے آ رہے ہوتے ہیں, چاہے کوئی کزن ہے, لڑکی ہے, اگر وہ جو ہے مان لیجیے صفائی کر رہی ہے یا اس کے پاس اس کا دوپٹہ نہیں ہے, اور پھر جو ہے ایک دم سے سامنا ہو جاتا ہے, تو یہ طریقے اچھے نہیں ہیں. یہ جو ہے کیونکہ ہمارے یہاں عام طریقہ ہو رہا ہے, یہ ہمارے گھروں میں, ہماری سوسائٹی میں یہ عام ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن کی تعلیم ہی نہیں ہے, اور کتنی ضروری ہیں یہ باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں, کتنی ضروری ہیں یہ باتیں, اور قرآن میں حکم ہے, یہ واجب ہے کرنا ہے, کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. اگر قرآن کے اندر کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہ لازم ہو جاتا ہے, فرض کے درجے تک ہو جاتا ہے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہم کرتے ہیں اس کو, ہم تو اس بات پہ بالکل دھیان نہیں دیتے, نہ اپنے آپ کو ہمیں پتا ہوتا, نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے, وہ بچے ایسے بڑے ہو جاتے ہیں, نہ ان کو پتا ہوتا, ایسے ہی بس ہوتا رہتا ہے. اب جب پتا ہو تو کتنا سکون ہو جائے. اور بیچاری جو لڑکی ہے ہر وقت جو گھر میں ہے, اب وہ ہر وقت تو پردے میں رہنا اس کے لیے مشکل ہے نا, کبھی اتارنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے دوپٹے کو. ہر وقت گھر میں بالکل پردے کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے پورشن میں بھی ہے, مان لی جوائنٹ فیملی ہے, وہ اپنے پورشن میں بھی ہے, تو کم سے کم جائیں تو اس کی طرف اجازت مانگ کے جائیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھک لے, اسی طرح ایسے ہی نہ گھس جائیں. اسی طرح نیکسٹ دیکھیں, یعنی پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تمہارے لیے بہتری ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور اچھا ہے, اس لیے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے. آیت 28, فَإِن پھر اگر لم تجدو نہیں تم پاؤ, وجدہ یجدو سے, تجدونا نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے, نہ تم پاؤ, فیہا اس میں, احدن کسی کو بھی, فلا تو نہیں, تدخلوہا تم داخل ہو ان میں, دخلا یدخلو, لا تدخلو مت داخل ہو اس میں, حتی یہاں تک کہ یؤذنا اجازت دے دی جائے. اذن سے بنا ہے. اچھا پہلے میں نے بتایا نا انس آیا تھا پہلے, یعنی دستک دینا, یہاں پر آیا اذن, اجازت دینا, پرمیشن ہی آتا ہے دونوں کا, اجازت دے دی جائے. تو یؤذنو تھا, حتی کی وجہ سے یؤذنا ہو گیا. تو ازینا اس کا فعل ماضی آتا ہے, ازینا یأذنو, اور یہ جو ہے مجہول ہے, مضارع مجہول. یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے, لکم تمہیں, وَإِن اور اگر, نہ یہاں پر نہ آئے گا محذوف ہے, قیلا کہا جائے, لکم تم سے, سوری, اور اگر, ان کا مطلب اگر آئے گا, نہ نہیں آئے گا, اگر, اور اگر قیلا کہا جاتا ہے, لکم تمہیں, ارجعو لوٹ جاؤ, رجع یرجعو کس کو کہتے ہیں, واپس پلٹ کر آنا, واپس لوٹ جانا, واپس لوٹنا. تو ارجعو فعل امر ہے, فرجعو
तो लौट जाओ, चले जाओ। हुआ वो अज़का, बहुत ज्यादा पाकीज़ा है। जैसे अकबर होता है ना बहुत बड़ा, ऐसे अज़का ज्यादा पाकीज़ा है, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु अल्लाह, और अल्लाह बिमा उससे जो तामलूना तुम सब अमल करते हो, अलीम खूब खूब जानने वाला है। यानी अकेले घरों में मत जाओ ना, ऐसा ना हो, मान ली ऐसे, इसके पीछे हिकमत है ना, बहुत बड़ी हिकमत है इसके पीछे, जो मुझे समझ में आ रही है। वो क्या कि एक ये कि किसी के घर में अकेले, अगर मान लीजिए हम किसी के घर आए हैं और हमने दरवाजा नॉक किया है और कोई हमें मतलब अंदर से कोई भी आवाजें नहीं आ रही या घर में कोई है नहीं, तो या हो सकता है घर खुला हो लेकिन घर में कोई नहीं है, तो क्या करना है, वहां से लौट जाना है, यानी वहां उसके अंदर नहीं जाना, वहां से लौट जाना है। तब तक दाखिल नहीं होना कहीं भी जब तक कि इजाजत ना दे दी जाए। ठीक है, पहला हुक्म ये। क्यों? हो सकता है कि कोई चोरी का इल्जाम लगा दे, तोहमत लगा दे। बात तोहमत की है ना, इल्जाम की है, सोसाइटी में बदअमनी ना फैल जाए, इल्जाम कोई ना लगा दे। हो सकता है कि किसी के घर में कोई चीज खो जाए और वो इल्जाम लगा दे, अच्छा मेरे पीछे वो आया था, ऐसा ना हो कि उसने ले ली, हम तो थे नहीं घर में। अकेले घर में दाखिल मत हो। यानी अगर, और फिर उसके बाद अगर कहा जा रहा है आ जाओ, तब घर में आओ। और फिर तीसरी हिदायत क्या दी जा रही है यहाँ पर, कि अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाओ, इस पर बुरा नहीं मानना है ना। कि मान लीजिए अगर मैं फोन करके किसी से पूछती हूँ कि मैं आपके घर आ जाऊं, तो अगर कोई कह दे कि नहीं अभी इस वक्त मत आइए, तो मत जाइए। इस बात में बुरा नहीं मानना, यानी ये हमारा कुरान का हुक्म है। अगर पता है इसमें क्या है, कि अगर हम इस हुक्म को खुश दिली से मानेंगे ना, तो इस पे बहुत बहुत सवाब है, बहुत सवाब है इसका। कि कि किसी ने अगर ये कहा कि तुम वापस चले जाओ तो वापस चले जाओ, इसका बुरा मत मानो, और ये सोचकर कि कुरान में अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है, मुझे वापस जाना है। और हो सकता है कि उस शख्स की तबीयत किसी को मिलने की नहीं चाह रही हो सकता है उस वक्त वो किसी को और काम में मसरूफ हो सकता है कि वो जो है, मतलब उसकी तबीयत ऐसी हो कि वो बिल्कुल किसी को अटेंड नहीं कर सकता, कोई इतना थका हारा कहीं से आया हो, नहीं कर सकता किसी को अटेंड, तो चले जाओ। लेकिन ये नहीं कि बिना वजह किसी को आने ही नहीं दे रहे, अल्लाह किसी को आने ही देना नहीं चाहते। बात हो रही है मजबूरी की, अगर कोई जरूरत है और दूसरा जो है नहीं चाह रहा है इस वक्त किसी को अटेंड करना, तो फिर मत जाओ उसके घर में, और फिर उस बात पर बुरा भी मत मानो, दिल खराब मत करो उसके बारे में। तो ये एटिकेट्स, और इससे देखें ये पाक तरीका ज्यादा पाकीज़ा है ना। इन इन तरीकों से जब हम ये चीजें अप्लाई करना शुरू करेंगे अपने घरों में, खुद हम अप्लाई करेंगे, हम खुद सीखेंगे, अपने घर वालों को सिखाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो कितना सुकून फैलेगा ना हमारी सोसाइटी में, सुकून ही सुकून होगा। और बदअमनी और टेंशन और डिप्रेशन, इन सब चीजों से तो कम से कम हम दूर रहेंगे। तो और खुश दिली से, कि कितना सवाब है इनको इन इन हुक्म को मानना, और ना मानना कितना बड़ा गुनाह है। फिर अल्लाह, और अल्लाह उसे जो तुम अमल करते हो खूब जानता है, अल्लाह ताला जानता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, और तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, अल्लाह ताला को सब पता है। लईसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अनके तदखुलू तुम दाखिल हो जाओ, दखला यदखुलू से तदखुलू तुम दाखिल हो जाओ, बुयूतन घरों में, गैरा गैर बगैर, मस्कुनतिन रिहाइशी, मस्कुना सकना, सकन किसको कहते हैं, ठहरने को, ठिकाने को, मस्कना। ठीक है, तो मस्कून यानी इनहेबिटेड, यानी गैर, गैरा आ गया, गैरा मस्कुनतिन यानी बगैर रिहाइश, यानी जहां पर कोई रहता ना हो, जो किसी का घर ना हो, फीहा उसमें, मताउन फायदे हैं, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाह और अल्लाह, यालमू जानता है, अलीमा यालमू से यानी वल्लाहु और अल्लाह, यालमू जानता है, मा जो तुबदूना तुम जाहिर करते हो। अब्दा युबदी, युबदू से बना है, मा तुबदूना, बा दाल वाव, अब दा युबदी, अब दा युबदी, तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, वमा और जो तक तुमून तुम सब छुपाते हो, कतमा यकतुमू से, यानी नहीं है तुम पर कोई भी गुनाह कि तुम दाखिल हो जाओ घरों में बगैर रिहायशी वाले घरों में।
مطلب کہ چوتھی ہدایت یہاں پر کیا دی جا رہی ہے کہ جن گھروں میں کوئی رہتا نہ ہو، کسی کو روک ٹوک نہ ہو، تو وہاں جا سکتے ہیں، جیسے کہ لائبریریز ہو گئیں، مسجدیں ہو گئیں، سرائے یعنی جو سرائے بنائے جاتے تھے وہ ہو گئے، ہوٹل ہو گئے، مسافروں کے لیے جو جگہ ہوتی ہے وہ ہو گئی، اسی طرح دکانیں ہو گئیں، شاپس، ایسی جگہ پر بغیر اجازت جا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کھلے ہوئے اس لیے نا کہ آپ آؤ اندر، تو یعنی وہ آلریڈی اس میں ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پر لوگ آئیں گے، تو یعنی پرمیشن ہے آلریڈی، تو وہاں پر جو لوگوں کے فائدوں کے لیے جو جگہیں بنی ہیں، جیسے ڈاکٹر کی شاپ ہو گئی یا ایسی کوئی بھی جگہ، تو جہاں پر ہمارے لیے فائدے ہیں، تو وہاں پر جانا بنا کسی اجازت کے، جہاں پر کوئی رہتا نہ ہو، جس کا رہائشی مکان نہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں بغیر کسی اجازت کے، جیسے گھومنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہیں، ہل اسٹیشن وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سب جگہیں وہاں پر بنا اجازت کے جا سکتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا نہیں کرنا چاہتے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے باہر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ کہ اسلام کے اندر کتنی، یعنی کوئی ہمارے اوپر مشکل نہیں ڈالی گئی، ایسا نہیں کہا کہ ہر جگہ آپ کو اجازت سے ہی جانا ہے، یعنی جہاں پر اجازت لینا مشکل ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت لو اجازت، مسجدوں میں کس سے اجازت لیں گے، ہے نا، اگر مان لو وہاں پر بھی ہمیں پرمیشن لینی ہوتی، لائبریری میں پرمیشن لینی ہوتی یا شاپس میں پرمیشن لینی ہوتی، کتنا مشکل ہو جاتا نا، تو ایسی جگہ پر وداؤٹ پرمیشن آپ جا سکتے ہیں، اس میں بے حیائی نہیں پھیلے گی، ہاں کسی کے گھر نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے۔ قل کہہ دیجئے، اب یہاں سے حکم آ گیا کس کا، پردے کا، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے للمؤمنین، مومن مردوں سے، یہ مومنات نہیں ہے، پہلا حکم آیا ہے پردے کا، اور کس سے کہا جا رہا ہے، مومن مردوں سے، یغدو، وہ نیچی رکھیں، پست رکھیں، غین دعا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، غدا یغدو اغدد، نیچی رکھے پست رکھے، ٹھیک ہے، من ابصارہم، اپنی نگاہیں، من مطلب سے ابصار نظریں، نگاہیں آنکھیں، ہم اپنی یعنی ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، وَيَحْفَظُوا، اور وہ حفاظت کریں، حفیظہ یحفظو فعل مضارع، یحفظوا اور وہ حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی، فروجہ فا را جیم سے ہے، شرم گاہوں کی، ذالکا یہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو یصنعون وہ کرتے ہیں، کچھ کرنا، صنع کہتے ہیں صاد نون عین، صنع یصنع اصنع یعنی کرنا، کاریگری کرنا یا کچھ کام کرنا، اس کی جو وہ کرتوت کرنا، کچھ جو وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مردوں کو سب سے پہلے حکم آیا کہ جیسے کہ اجازت، پہلے تو اجازت کی بات آئی، پھر اجازت لے کر داخل ہو، اب مردوں کے بارے میں حکم آ رہا ہے، کیا حکم آ رہا ہے، تو یہاں پر پہلا حکم کس کا آ رہا ہے، مردوں کے لیے آ رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ جب نگاہ کی حفاظت کی جائے گی نا، اگر کسی نامحرم کو نہ دیکھو اور اس پر نظریں اگر نہیں پڑیں گی تو ظاہر ہے ایسی خواہشات پیدا نہیں ہوں گی، اور لسٹ والی نظریں اور ایسی خواہشات پیدا نہیں ہوں گی، اور پھر جو ہے سکون رہے گا، یعنی پھر برائیاں نہیں پھیلیں گی، تو اس لیے ایسی چیزوں سے روکا گیا، باز رکھا گیا۔ اب جیسے کہ کسی کے اوپر نگاہ، شہوت کی نگاہ نہ ڈالیں، کیسی نگاہ، شہوت کی نگاہ، لسٹ نگاہ نہ ڈالیں، ایسی نگاہ جس میں لسٹ ہو، حدیث میں آتا ہے نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی نگاہ سے ہی کیا ہوگا کہ اسی کے طرف جو ہے انسان جائے گا، اور برائی مطلب نگاہ پڑے گی تو پھر برائی بھی پھیلے گی، تو وہ زہریلے تیر میں سے ایک تیر ہے ابلیس کے۔ تو پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، جو شخص، یعنی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، یعنی گناہ کو، یعنی ایسی غلط کام کو چھوڑ دے گا،
اس کے بدلے میں ایسا ایمان دوں گا جو جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. جیسے ہوتا ہے نا مٹھاس، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. یعنی اگر کوئی اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا، تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب نگاہ کو حرام سے بچانے کی. جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے جسم پر پڑے اور وہ نگاہ فوراً ہٹا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں میں لطف اور لذت پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا. مطلب ایک نظر اگر اٹھ جائے، مان لیں ہم جا رہے ہیں، ہے نا، سڑک پر جا رہے ہیں، کوئی سامنے آ گیا تو نظر پڑ گئی، ایک نظر پڑ جاتی، لیکن فوراً ہٹانے کے بعد دوسری نظر مت ڈالیں. لیکن آج کل ہماری سوسائٹی کیسی ہے، اگر کسی کے اوپر نظر پڑ بھی گئی تو وہ مرد ہے اگر، تو وہ اس عورت کو تب تک دیکھے گا جب تک بیچاری کسی گلی میں مڑ نہیں جاتی، تب تک اس کے اوپر نظریں ہی ڈلی رہیں گی، ہے نا. یا کوئی کسی کو تو ایسے بھی سنا ہے میں نے، کہتے کہ نہیں ایک نظر تو ڈال سکتے ہیں، دوسری نہیں ڈال سکتے، تو وہ پہلی نظر ہی نہیں ہٹاتے. مطلب پتہ ہی نہیں کہ ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہمیں نہیں پتا، سکھاتے بھی نہیں ہیں. تو کیا ہے کہ ایک نظر پڑ گئی تو فوراً ہٹا لیں اور دوسری نظر مت ڈالیں، پھر وہ گناہ ہوگی. پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں ہے، کیونکہ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے جس میں شہوت ہو. تو مرد، اور اسی طرح مرد جو ہیں، مردوں کا نیول سے گھٹنوں تک مردوں کے سامنے بھی جو ہے پردہ ہوتا ہے. اگر کوئی مرد کیونکہ اب دیکھیں نا کہ جو شارٹس ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، مرد عموماً جو ہے عموماً انڈر ویئر پہن کر چھت پر بھی آ جائیں گے یا باہر نکل جائیں گے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ پردہ تو مردوں سے مردوں کا بھی ہے، یعنی نیول سے گھٹنوں تک کا تو پردہ ہے ہی ہے. اس سے اوپر بھی ہمیں پہن کر باہر نہیں نکلنا، کسی کے سامنے نہیں آنا. اور زنا کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، جسے لیسبین یا گے والا سسٹم یا انسان یا جانوروں کے ساتھ تعلق، سب حرام ہے، سب چیزیں حرام ہیں اس میں. تو آنکھ جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے، جو چیز آنکھ سے دل میں جاتی ہے بسا اوقات دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، نگاہ بھر کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ مردوں کے لیے بھی اور آگے عورتوں کے لیے بھی یہی حکم آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر اس طرح کی کوئی موویز وغیرہ دیکھتا ہے یا اس طرح کی کوئی غلط کام دیکھتا ہے تو اس کے اندر وہ خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس چیز کو بالکل منع کر دیا گیا. ایسی فلمز دیکھنا، ایسے پوسٹرز دیکھنا، ایسی میگزینز دیکھنا، ان سب کاموں کو یعنی ان سے نظریں ہٹانا، لسٹ نظریں نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا، جو وہ لا محالہ اسے ملے گا، بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. یعنی اگر زنا کر لیا تو وہ ملے گا، اور آنکھوں کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے. اگر کسی نے پورن دیکھا، برائی دیکھی، تو وہ زنا میں لکھا جائے گا اور جس کا گناہ اس کو ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے ابھی حضرت علی کا بتایا کہ حضرت کے علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کیا فرمایا؟ اے علی، نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ. یہ بھی روایت میں آتا ہے، یعنی ایک چیز دیکھی، اٹریکشن ہوئی، پھر دوبارہ نہ دیکھو، پھر دوبارہ مت کرو. ٹھیک ہے، پہلی معاف ہے، دوسری نہیں. اسی طرح جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دی، اور اس میں سے ایک شرمگاہوں کی حفاظت ہے اور دوسری نگاہوں کو جھکا لینا. یعنی جتنی بھی برائیوں کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں ان سب سے دور ہونا. تو اگر کوئی ان سب سے بچے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی، یعنی اس کی ذمہ داری لی جنت کی.